मूवी सैन फ्रांसिस्को FBI डिपार्टमेंट की बिल्डिंग से शुरू होती है। फ्रैंक और मैथ्यू नाम के दो डिटेक्टिव्स बतौर पुलिस ऑफिसर्स के इस बिल्डिंग में पहुंचते हैं और एक कंप्यूटर से डाटा चुराने के लिए एक ऐसे कमरे में दाखिल हो जाते हैं जहां गैर मुतल्लिका लोगों का दाखिला ममनू होता है। वो किसी खास मकसद से एक मखसूस बोन मैरो वाले शख्स की तलाश में होते हैं। कुछ देर की तलाश के बाद आखिर उन्हें पीटर नाम का एक बंदा मिल जाता है। ताहम वो शख्स एक आदी मुजरिम होता है जिस पर कत्लो गारत और असाल्ट के कई मुकदमात होते हैं। पीटर को एक साथी कैदी की टांग तोड़ने के जुर्म में इस वक्त पेलिकन बे स्टेट में कैद तन्हाई में रखा गया होता है। गो के पीटर की बाकायदा तालीम सिर्फ 9वीं क्लास तक ही है, ताहम इसका IQ लेवल 150 से भी ज्यादा होता है। वो दो पुलिस ऑफिसर्स को कत्ल करके पुलिस की तहवील से 2 बार भाग भी चुका होता है। दूसरी बार तो उसने पुलिस वालों को जिंदा ही जला दिया था और पुलिस को धोखा देने के लिए उन्हीं की आईडीज इस्तेमाल की थी। पीटर कोई आम मुजरिम ही नहीं बल्कि इंतहाई इंटेलिजेंट समाज दुश्मन शख्स है जो लोगों के जहनों के साथ खेलने का माहिर होता है। अगले रोज डिटेक्टिव फ्रैंक और पुलिस कैप्टन जेल में पीटर से मिलने पहुंचते हैं और उस मुलाकात में ये राज खुलता है कि फ्रैंक के 8 साला बेटे को ल्यूकीमिया है और उसे शिद्दत से बोन मैरो ट्रांसप्लांट की जरूरत है, जबकि तमाम तर डेटाबेसेस के मुताबिक उसे सिर्फ पीटर ही का बोन मैरो मैच करता है। ताहम ये जान लेने के बावजूद कि वो एक बच्चे की जान बचा सकता है, पीटर मदद करने से इनकार कर देता है। पहले वो फ्रैंक से खूब मिन्नत समाजत करवाता है, तब कहीं जाकर उसे बस इतना कहकर ही टरखा देता है कि वो इस बारे में सोचेगा। फ्रैंक उसे ये कहकर भी राम करने की कोशिश करता है कि ये काम पीटर के गुनाहों की माफी का भी जरिया साबित होगा, मगर पीटर जैसे आदी मुजरिम को रिडेम्पशन से कोई गर्ज ही नहीं होती। इसे गर्ज है तो मौज मस्ती और जेल से आजादी से। यूं वहाँ से मायूस होकर फ्रैंक वापस अपने बेटे मैक्स के पास हॉस्पिटल पहुँचता है, जहाँ पर उसे डॉक्टर से मजीद बुरी खबर सुनने को मिलती है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बगैर मैक्स के पास जीने के लिए सिर्फ चंद हफ्ते बाकी हैं। डॉक्टर फ्रैंक को सामने नजर आती आफत के लिए तैयार रहने का भी कहती है और यहीं पे ये पता चलता है कि मैक्स इस बात से बेखबर होता है कि इसको इस हद तक कैंसर है। इसे जैसे किसी बात की फिक्र ही नहीं होती, बल्कि वो वालिद की तरफ से एविएशन के मुतालिक गिफ्ट में मिली किताब को पढ़ने के लिए एक्साइटेड होता है। ताहम वालिद के चेहरे पे परेशानी देखकर उसे कुछ गड़बड़ लगती है, तो वो वालिद से पूछता है कि क्या वो मरने वाला है, तो वालिद उसे कैंसर के बारे में बता देता है और उससे झूठ बोलता है कि उसे उसके बोन मैरो के लिए एक बंदा मिल गया है। तो बच्चा खुश हो जाता है और वालिद से कहता है कि खुदा न खास्ता अगर ट्रांसप्लांट कामयाब ना भी हुआ तो भी आप मुतमईन रहें कि आपने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। कि तभी फ्रैंक को जेल से एक कॉल मौसूल होती है, पीटर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाता है। ताहम वो कंफर्म करने से पहले मैक्स से मिलना चाहता है। फ्रैंक थोड़ा कंफ्यूज होता है, ताहम वो अगले रोज बच्चे को उससे मिलवाने के लिए ले आने का वादा कर लेता है। अगले सीन में मैक्स पीटर के साथ उसके सेल में दिखाया जाता है। पीटर बच्चे से उसे अंकल पीटी पुकारने का कहता है और कुछ देर उसके साथ बातें करने के बाद उसका डोनर बनने का वादा कर लेता है। मैक्स पुरजोश भागता वालिद के पास जाता है, ताहम रिटर्न कंसेंट देने से पहले वो क्रिमिनल कई सारे मुतालबात रख देता है। ये कि उसे कैदी तन्हाई से निकाला जाए, दूसरे कैदियों के साथ सोशलाइज होने दिया जाए, उसके लिए स्मोकिंग पर से पाबंदी हटाई जाए और उसे जेल की लाइब्रेरी इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की सहूलत भी होती है। जेल का वार्डन पहले तो इस सब के लिए राजी नहीं होता, मगर फ्रैंक की मिन्नत समाजत और फिर सिफारिशी वगैरह करवाने पर वो मान जाता है। कि तभी हम देखते हैं कि पीटर को एक सिगरेट दिया जाता है, जिसके नतीजे में वो फौरन ही कंसेंट पर दस्तखत कर देता है। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद जो ही पीटर अकेला होता है तो वो अपने अंगूठे को तस्मा बांधकर डिसलोकेट कर देता है। ये उसके परफेक्ट एस्केप प्लान के लिए पहला स्टेप होता है। दूसरी तरफ मैक्स इस बात पर अफसरदा होता है कि वो पीटर जैसे एक क्रिमिनल से बोन मैरो हासिल कर रहा है, तो उसका वालिद उसे समझाता है कि जैसे किसी बूढ़े से खून लेना तुम्हें बूढ़ा नहीं बनाता, बिल्कुल वैसे ही पीटर के गुनाहों का भी तुम्हारे जिस्म से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इधर जेल में पीटर अपनी तैयारियां जारी रखता है। वो एक खुफिया ड्रग डीलर से राब्ता करता है। वो आदमी पहले तो इनकार कर देता है, मगर पीटर के धमकाने पे मान जाता है।
وہ اسے نارکان نام کی ایک اینٹی ڈرگ دوا کی شیشی لانے کا کہتا ہے جو ڈرگز کی اوور ڈوز کے تریاق کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ سپلائر اسے اس ڈرگ کا مقصد پوچھتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ وقت آنے پہ سبھی کو خود بخود ہی پتہ چل جائے گا۔ ادھر وہ سپلائر کہیں سے اس ڈرگ کے بندوبست میں لگا ہوتا ہے، ادھر پیٹر لائبریری میں موجود کمپیوٹر کے ذریعے اس ہسپتال کے نقشے کی اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے جہاں اسے بون میرو ڈونیشن کے لیے جانا ہوتا ہے۔ وہ گارڈز کو یہی تاثر دیتا ہے کہ وہ کمپیوٹر پہ چیس کھیل رہا ہے۔ گارڈز بھی چونکہ جانتے ہیں کہ پیٹر چیس بہت اچھی کھیلتا ہے تو وہ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ اسی دوران پولیس پیٹر کی آمد کے حوالے سے ہسپتال میں مکمل حفاظتی اقدامات یقینی بنانے میں لگی ہوتی ہے۔ منصوبہ یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے ہیلی کاپٹرز ہسپتال کے اوپر موجود رہیں گے جبکہ پیٹر کو ہسپتال لانے اور لے جانے کے لیے بہت بڑا پولیس کانٹینجنٹ متعین ہوگا۔ مطلوبہ دن سے ایک رات پہلے ڈرگ سپلائر جب پیٹر کو اس کی روز کی دوا کی ڈوز دینے آتا ہے تو وہ 2 کپ اس کے حوالے کرتا ہے۔ ایک میں وہی ڈرگ ہوتی ہے جس کے بندوبست کے لیے پیٹر نے اسے کہہ رکھا تھا۔ پیٹر جب اپنے سیل میں اکیلا ہوتا ہے تو وہ ڈرگ کی اس شیشی کو دھاگے سے باندھتا ہے اور دھاگے کا دوسرا سرا اپنے دانت کے ساتھ باندھ کر تاکہ بوقت ضرورت دھاگا پکڑ کے شیشی کو باہر کھینچ سکے شیشی ثابت ہی نگل لیتا ہے۔ بالآخر ٹرانسپلانٹ کا دن بھی آ پہنچتا ہے جب درجنوں گاڑیوں میں سینکڑوں گارڈز پیٹر کو لے کر ہسپتال پہنچتے ہیں۔ اسے کرسی پر باندھ کر ہسپتال کے اندر لے جایا جاتا ہے، تاہم بیڈ پہ پہنچا کر اسے کھولنا مجبوری ہوتی ہے، لیکن اسے بیڈ پر لٹاتے ہی گارڈز بنا دیر کیے اس کے ہاتھوں کو بیلٹ کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ وہ اس کے ڈسلوکیٹڈ انگوٹھے سے بے خبر ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر اسے سیڈیٹ کر کے ٹرانسپلانٹ پروسیس شروع کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ پیٹر اپنی مطلوبہ اینٹی ڈرگ والی شیشی پی لیتا ہے جو اسے بے ہوش نہیں ہونے دیتی، جس پر ڈاکٹر بھی شاک رہ جاتے ہیں۔ تاہم جب تک ان لوگوں کو اس کے پلان کی سمجھ آتی ہے وہ پہلے ہی اپنا ایک ہاتھ آزاد کرا چکا ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹروں اور گارڈز پر ایک گیس پائپ سے حملہ کر دیتا ہے اور انہیں ناک آؤٹ کر کے بھاگ نکلتا ہے۔ فرینک جو دوسری منزل سے یہ ہنگامہ آرائی دیکھ رہا ہوتا ہے دوڑتا نیچے پہنچتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے کہ تبھی اس کا دھیان بھگوڑے کی طرف جاتا ہے، جبکہ بھگوڑا پیٹر لانڈری ٹیوب سے سلائڈ کر کے نیچے پہنچتا ہے اور ڈاکٹروں والا کوٹ پہن کر ڈاکٹر کا بھیس بنا لیتا ہے۔ ٹانگیں چین میں باندھی ہونے اور ٹانگ پہ گولی لگنے کے باوجود پیٹر کو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ وہ لیزر گنوں والے کمرے میں پہنچتا ہے اور ایک ڈاکٹر کو دھمکی دے کر ٹانگوں میں بندھی چین اس سے کٹوا لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ درد کم کرنے کے لیے مورفین کا شاٹ لینے ایمرجنسی کی طرف بھاگتا ہے کہ اسی دوران اسے فرینک آ لیتا ہے تو پیٹر میکس کی ڈاکٹر سمانتھا کے گلے پر جراحی والا چاقو رکھ کر فرینک سے دور ہو جانے کو کہتا ہے۔ ڈیٹیکٹیوز پیٹر کو شوٹ کرنے ہی والے ہوتے ہیں تو سمانتھا کہتی ہے کہ اگر یہ مر گیا تو میکس کا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہمیشہ کے لیے ناممکن ہو جائے گا، کہ تبھی پیٹر کے پیچھے سے ولسن نام کا پولیس مین آ کر پیٹر پر پسٹل تان کر اسے ڈاکٹر کو چھوڑ دینے کا کہتا ہے کہ اس افراتفری میں اچانک فرینک پیٹر کے ہاتھ میں پسٹل دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے، گو کہ اس کا یہ عمل اسے پولیس سروس سے ہی فارغ کرنے والا ہے، تاہم اسے اس وقت صرف اپنے بیٹے کی جان بچانے سے غرض ہوتی ہے۔ ولسن پیٹر پر پسٹل تانے اس سے مذاکرات کر ہی رہا ہوتا ہے کہ فرینک ان دونوں کے درمیان حائل ہو کر کہتا ہے کہ وہ کسی کو بھی پیٹر کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دے گا، کہ تبھی مفرور پیٹر ایک پولیس مین کو گولی مار ڈالتا ہے اور ولسن کو بھی شدید زخمی کر کے بھاگ نکلتا ہے۔ پولیس کیپٹن پہنچتا ہے تو وہ فرینک کو لعنت ملامت کرتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے دوسرے لوگوں کو قتل کروا رہے ہو۔ فرینک کو اس کے ایریٹک بیہیویئر کی وجہ سے پولیس گرفتار کر لیتی ہے، مگر پولیس اسٹیشن لے جاتے ہوئے ہسپتال کے باہر رپورٹرز کے رش میں وہ پولیس سے چھڑا کر بھاگ نکلتا ہے۔ ادھر اسپتال میں میکس کی ناک سے خون بہہ رہا ہوتا ہے جبکہ ڈاکٹر سمانتھا اس کی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے۔ پولیس آفیسر میتھیو بھی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، مگر پیٹر اس پہ حملہ کر کے اسے ناک آؤٹ کر دیتا ہے اور سمانتھا سے کہتا ہے کہ بتاؤ سائکلوپروپین ہسپتال میں کہاں پڑی ہے۔ وہ میکس کو تسلی دیتا ہے کہ جیسے ہی سمانتھا اسے اس کی مطلوبہ چیز تک پہنچا دیتی ہے وہ اسے اس کے پاس واپس بھیج دے گا۔ ادھر فرینک وقت ضائع کیے بغیر بائک بھگاتا ہسپتال پہنچ کر پیٹر کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ وہ میکس کے پاس جا کر تسلی کرتا ہے کہ بچہ ٹھیک ہے اور پھر میتھیو کی مدد کرتا ہے۔ تبھی میکس بتاتا ہے کہ پیٹر پروپین کے بارے میں بات کر رہا تھا، جس سے فرینک کو اندازہ ہوتا ہے کہ پیٹر کہاں ہوگا۔ میتھیو کو بچے کا خیال رکھنے کا کہہ کر فرینک باہر بھاگ نکلتا ہے کہ تبھی پیٹر سمانتھا سے ایک بیگ میں پروپین کے 2 ٹینک رکھواتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ الیکٹریکل روم کس طرف ہے۔ دراصل وہ الیکٹریکل روم کو اڑانا چاہتا ہے تاکہ سبھی اس کی طرف متوجہ ہوں تو اسے بآسانی بھاگ نکلنے کا موقع مل جائے۔
تاہم غیر متوقع طور پر سمانتھا اسے زخمی کر کے وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ حال میں سمانتھا کو فرینک ملتا ہے جو اس سے درخواست کرتا ہے کہ وہ پولیس کو کچھ نہ بتائے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ پولیس پیٹر کو قتل کر دے گی، تو ڈاکٹر مان جاتی ہے اور میکس کی دیکھ بھال کو پہنچ جاتی ہے۔ فرینک پیٹر کو الیکٹرک روم کے باہر مل جاتا ہے، تاہم پیٹر کو فرینک پر یوں برتری حاصل ہوتی ہے کیونکہ فرینک پیٹر کو قتل نہیں کر سکتا، تو وہ کمرے کو دھماکے سے اڑا کر بھاگ جاتا ہے جس سے وینٹیلیٹر سمیت ہسپتال کا پورا الیکٹریکل سسٹم بند ہو جاتا ہے۔ تو میتھیو میکس کو شفٹ کر کے ہسپتال کی پرانی عمارت میں لے جاتا ہے جو ایک پل کے ذریعے نئی بلڈنگ سے جڑی ہوتی ہے۔ فرینک بھی ان کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے کہ وہ پیٹر کو بھی اسی پرانی عمارت کی طرف جاتے دیکھ لیتا ہے۔ جیسے ہی پیٹر پل کراس کرتا ہے تو نیچے موجود پولیس اس پر فائر کھول دیتی ہے، مگر پولیس جس لائٹ کے سہارے پیٹر کو لوکیٹ کر رہی ہوتی ہے، فرینک اس پر فائر کر کے اسے ناکارہ کر دیتا ہے اور یوں پیٹر کی جان بچا لیتا ہے کہ تبھی سویٹ ٹیم ہسپتال پہنچ جاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اب پیٹر کے پاس پکڑے یا مارے جانے سے بچنے کے لیے وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تو گارڈز پر لیوریج کے لیے وہ ان کے لیڈر کو ہی ہوسٹیج بنا لیتا ہے، جس سے اسے اس کنٹرول روم تک رسائی مل جاتی ہے جس سے وہ ہسپتال کے تمام دروازوں کو بند کر کے پورے ہسپتال کو لاک ڈاؤن کر سکتا ہے۔ اسی دوران سمانتھا کو بتایا جاتا ہے کہ بچے کو ڈاکٹر کی فوراً ضرورت ہے، جتنا جلد ممکن ہو وہ پرانی عمارت میں پہنچے، تو فرینک اسے سبھی سے بچاتا ہوا اس عمارت میں پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس پر پیٹر بھی فرینک کی کوششوں پر اسے داد دیتا ہے جو یہ سب کچھ CCTV کیمروں میں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود پیٹر اسے عمارت کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا، تو فرینک اسے یہ یقین دلا کر راضی کر لیتا ہے کہ وہ پیٹر کا ساتھ دیں گے، وہ انہیں اندر جانے دے۔ اندر پہنچتے ہی فرینک اور سمانتھا میکس کو دیکھنے چلے جاتے ہیں، جبکہ پیٹر اپنا اگلا پلان شروع کرتا ہے۔ وہ ڈسٹریکشن کے لیے ہاسٹیجز کو چھت پر لے جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کیپٹن اور اس کی ٹیم دونوں عمارتوں کو لنک کرتے برج پر ہوں گے، جبکہ وہ انہیں اڑانے کے لیے پہلے ہی اس پل کے ساتھ پروپین کا ٹینک نصب کر چکا تھا۔ تاہم فرینک اس کا پلان سمجھ جاتا ہے اور کیپٹن اور اس کی ٹیم کے پل پہ پہنچنے سے پہلے ہی گولی سے پروپین ٹینک بلاسٹ کر کے ان کی جانیں بچا لیتا ہے۔ اب اس بلڈنگ کے اندر صرف پیٹر، فرینک، میتھیو، میکس اور سمانتھا موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے میتھیو، میکس اور سمانتھا نے خوف کے مارے کمرہ اندر سے لاک کر رکھا ہوتا ہے۔ پیٹر اور فرینک اس کمرے کے باہر ملتے ہیں جہاں پیٹر فرینک کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے، تو میکس یہ سن کر جلدی سے دروازہ کھول کر والد کے لیے باہر آ جاتا ہے، تو پیٹر اسے ہی گن پوائنٹ پر رکھ لیتا ہے اور پھر اپنے پلان کے آخری حصے کے طور پہ بچے کو ہی ہوسٹیج بنا لیتا ہے۔ پھر وہ بچے کو لیے مردہ خانے کی طرف جاتا ہے جس میں زیر زمین ٹنلز موجود ہوتی ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ یہی پیٹر کا اصل اسکیپ پلان تھا کیونکہ اس کے پاس انٹرنیٹ سے حاصل کیا ان ٹنلز کا نقشہ موجود ہوتا ہے۔ وہ دیوار میں ایک سوراخ کرتا ہے اور بچے سے اپولوجائز کرتا ہے کہ اگر آزادی کا یہ موقع ضائع کیے بغیر اس کے پاس کوئی چانس ہوتا تو وہ ضرور اس کی مدد کرتا، اور پھر میکس کو وہیں چھوڑ کر پیٹر ٹنل کے ذریعے بھاگ جاتا ہے۔ اب سورج نکلنے میں تھوڑا ہی وقت باقی ہوتا ہے۔ پیٹر پر امید ہوتا ہے کہ وہ آسانی سے ٹریفک کے رش میں غائب ہو جائے گا۔ ادھر فرینک کو بھی جو ہی اس کے پلان کا پتہ چلتا ہے تو وہ بھی اسے فالو کرنے لگتا ہے۔ وہ اسے ایک نیلے رنگ کی گاڑی میں جاتے دیکھ لیتا ہے، تو فرینک پولیس کی ایک کار چوری کرتا ہے اور پولیس لائن والی ID استعمال کر کے کنٹرول روم سے مدد مانگتا ہے۔ کچھ دور جا کر اسے پیٹر کی کار دکھائی دے جاتی ہے جو ایک برج پہ چڑھنے ہی والی ہوتی ہے، تو فرینک پولیس کیپٹن کا جھانسا دے کر برج آپریٹر سے پل بند کروا کر پیٹر کو پھر سے ٹریپ کر دیتا ہے، اور یوں ایک بار پھر وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ تبھی پولیس کیپٹن بھی اپنی ٹیم کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں آ پہنچتا ہے۔ وہ لوگ پیٹر پر ڈائریکٹ فائر کرتے ہیں، مگر فرینک آ کر گولی خود پر لے کر پیٹر کو بچا لیتا ہے۔ پیٹر بھی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو فرینک اسے زخمی کرنے کے لیے گولی مار دیتا ہے، جس سے وہ نیچے سمندر میں جا گرتا ہے۔ فرینک بھی اس کے پیچھے سمندر میں کود جاتا ہے اور ساری ہمت مجتمع کر کے پیٹر کو بچا لیتا ہے۔ پھر اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں آخرکار بچے کا ٹرانسپلانٹ مکمل ہوتا ہے اور میکس کی جان بچ جاتی ہے۔ جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ والد کو خوشی میں اس کا انتظار کرتے دیکھتا ہے۔ ایک دوسرے انتہائی محفوظ وارڈ میں پیٹر بھی زندہ ہوتا ہے جہاں وہ گارڈ سے بچے کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک بیڈ آگے کی طرف چلنے لگتا ہے۔ تبھی گارڈ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کا پسٹل غائب ہے۔ پیٹر گارڈ پر پستول تانے اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کس قسم کی کار ڈرائیو کرتے ہیں، کہ اسی کے ساتھ مووی ختم ہو جاتی ہے۔